चंद दिन गुजरे गम के अंदर, रंज के अंदर, लेकिन अब लगता है 10 भाई खुश हैं, लेकिन परेशान हैं कि बाप बेचारे गम के अंदर हैं, आंखें चली गई हैं। बाप तो बहरहाल बाप होता है। चंद दिनों के बाद यकीनन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा होगा, या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ वाक़ी, बच्चों जाओ ज़रा मालूम करो मेरी खातिर, इस बूढ़े की खातिर जाओ और मालूम करो यूसुफ़ और उसके भाई से क्या है। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफ़िरून, सिर्फ काफिर अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। जाओ जाके मालूम करो। 10 भाई फिर गए। अब जितना घर में माल था लेकर गए और जाकर कहने लगे कि या अय्युहल अज़ीज़, बादशाह सलामत, जहाँ पनाह, ज़िल्ले इलाही, मस्सना व अहलना ज़ुर, हमको हमारे अहलो याल को सख्त मुसीबत ने घेर लिया है। ये थोड़ी बहुत पूंजी है, माल है जो लेकर आप आए हैं, हम पर रहम फरमाइए। औफुल लनल कैला, बोला वो तसद्दक़ अलैना, हम पर अपना सदक़ा कीजिए। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बहुत अजर, इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन, बेहतरीन जज़ा देता है। अब भाइयों को, बड़े भाइयों को इतनी आजिज़ी करता हुआ देखकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पिघल गए। एकदम बेख्तियार मुँह से निकला, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ़, क्यों जनाब, आपको कुछ एहसास है कि आपने यूसुफ के साथ क्या मामला किया था? 20-25 साल पुरानी बात भाइयों को याद दिला रहे, और वो तो दिन का रात का नक्शा उनके जहनों में है। 10 साल 11 साल बच्चे को हम कैसे ढकेल रहे हैं अंधे कुएं में, उसका जुब्बा हमने उतार लिया है, और क्या हमने हरकत इसके साथ की है। ये वाक़े के बारे में बाप नबी हैं वो नहीं जानते, ये गैर मुल्क का शख्स, पराए पड़ोसी मुल्क का शख्स, ये हमसे पूछ रहा है। अब उन्होंने गौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को घूर घूर के देखना, 10 भाइयों ने, आखिर में शबाहत तो पहचानी, भाई तो भाई है। फौरी कहने लगे कि आइन्नका लांता यूसुफ, क्या आप ही यूसुफ हैं? क़ाला आना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरे भाई हैं। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर अपना करम किया, एहसान किया। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, जो कोई अल्लाह तक़वे से काम लेता है, सब्र से काम लेता है, अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों का अजर नहीं मानता। अब 10 भाइयों को क्या शर्मिंदगी हुई होगी, अंदाज़ा लगा, सिर्फ अंदाज़ा लगाइए आप। इसलिए कभी ऐसी हरकत अपने रिश्तेदारों, मिलने वालों, किसी के साथ ऐसी मत कीजिए कि बाद में जाकर शर्मिंदगी हो। चाहे आपस में लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही हों, जंगें क्यों नहीं हो रही मुल्कों में। एक बड़ा प्यारा शेर है, बशीर बदर, हिंदुस्तान के बड़े शायर गुजरे, एक शेर से, जंग करो जम के करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे, जंग करो जम के करो इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम मिलने पाए मिल के शर्मिंदा ना। ऐसे घटिया हरकतें, जुमले, बातचीत, फ़िक्रेबाजी, तंज़-तान ऐसे मत करो कि फिर बाद में अगर कभी सामने वाले के सामने झुकने का मौका, सामने जाने का मौका हो, मुसालहत का मौका हो, तो फिर एक शर्मिंदगी दिल के अंदर, गिल्टी कॉन्शियस, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल फौरी भाइयों ने कहा, तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना, बखुदा अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी है। वाकई व इन कुन्ना लखातिन, हम गुनहगार थे, हम खताकार थे। बहरहाल जहालत के सबब हो गया। अब इख्तियार है, साबिर कौन है? बदला लेने पर ताकत, खुदरत हासिल हो, फिर लोगों को माफ कर दिया जाए। किसके लिए? अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह के लिए माफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? क़ाला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज आप पर कोई गिरफ्त नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह माफ़ करे आप, वो अर्हमुर राहिमीन, बहुत माफ़ करने वाला, तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला।
کوئی تنزیہ جملہ نہیں. ہاں کیا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ کچھ نہیں. یہ ایک جملہ زندگی بھر پھر ان کے درمیان خلیج بڑھا دے گا دوری جدائی کی. ایک جملہ. زبان شیریں ملک گیری. زبان اچھی ہو تو بدترین دشمن بھی ایک دن آپ کا جگری دوست بن جائے گا اور لوگ آپ پر جان چھڑکیں گے. اور یہ زبان کی تلخی تیزی انسانوں اپنوں کو جدا کر دے گی, دلوں کو پھاڑ دے گی, دور کر دے گی. پڑھیں گے ہم مدینے کے دور میں اللہ تعالی ہم سے فرمائے گا لقد من اللہ علینا علیک, کہ اللہ نے آپ پر بڑا کیا, لنت لہم, آپ ان کے لیے بڑے نرم خو ہیں. لو کنت فظا غلیظ القلب, سخت ترش تند خو ہوتے, تن کی گفتگو نہ آتے, سارے کے سارے اطراف میں سے چھٹ جاتے تھے. پھر کہنے لگے کہ اب جائیے آپ اور یہ میرا خمیس لے جائے, اذهبوا بقمیصی, میرا خمیس لے جائیے اور ابا جان کے چہرے پہ ڈالیے تو انشاءاللہ تعالی علی وجہ ابی یاتی بصیرہ, ان کی بینائی آ جائے گی. یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں, اپنا کرتا ڈال لیے تو جبہ ڈال لینے سے بصارت نہیں آئے گی. نہیں, ہر ایک کے معجزے الگ ہیں. اب یہ یوسف علیہ السلام کی شان الگ ہے. اب بھائیوں نے جب یہ تمام دیکھا کہ چھوٹا بھائی کوئی طنز یہ نہیں, وہ بھی پگھل گئے. اب جا رہے ہیں وطن, واپس لوٹ رہے ہیں فلسطین کی طرف, اپنے آگے تیز رفتار گھوڑے اونٹ سوار کو بھیجا دیا ہوگا کہ یہ لے جاؤ اور خمیس کو ابا جان کے چہرے پہ ڈالو, ہمارے آنے سے پہلے ان کو بینائی آ جانا چاہیے. اب وہ سوار فلسطین کے قریب پہنچ رہا ہے, بستی میں داخل ہو گیا, اور یہاں یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد الریح, مجھے یوسف کی بو آ رہی. گھر میں بیوی بچے ہیں اور دوسرے کام کاج کے لوگ ہیں, خاندان والے ہیں, مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. اب گھر والے دیکھو بھائی میرا مذاق مت اڑاؤ, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی بو آ رہی ہے. اب گھر والے ارے ابھی بھی وہی خپنے مبتلا ہیں, یوسف کو جا کر 25-30 سال ہو گئے, ابھی آپ اسی کے اس میں فکر کے اندر ہیں. اتنے میں وہ سوار آ گیا, یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خمیس کو ڈال دیا گیا. فرتد بصیرا, بینائی لوٹ آئی. گھر کے لوگ بھی نبی کے مقام اور اس کی اصلیت سے حقیقت سے واقف نہیں ہوتے کہ ان کی کیا اہمیت اور کیا عظمت, کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے. گھر والوں سے کہنے لگے علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلم, میں نے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں, یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں, اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم. اب یہ بھائی بھی پہنچ گئے, سارے 10 بیٹے کہہ رہے ہیں ابا جان استغفروا لکم ربی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, ہم خطا کار تھے, ہم سے سوف استغفر لکم, میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا. سارے مل کے گئے ان کا استقبال کرنے کے. یوسف علیہ السلام مصر کے باہر آئے, لیا چلیے پورے مل کے داخل ہوں گے. محل میں دربار سجا, یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں, اور پھر وہاں پر جب یہ پورے خاندان کے لوگ آئے, انہوں نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. دربار میں جب داخل ہوئے تو سارے کے سارے لوگ بے اختیار سجدے میں جھک گئے. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اباتی, ابا جان, ھذا تاویل الرؤیا, وہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا, 11 تارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. سورج آپ ہیں, چاند میری ماں ہیں, اور یہ 11 میرے بھائی تاروں کی شکل میں سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلھا ربی حقا, اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا آ گیا. اور اللہ کا بڑا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے جیل میں اذ اخرجنی من السجن, جیل میں سے نکالا, حالانکہ میں نے کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی جیل ہو گئی تھی مجھے. اور دوسری چیز اللہ کا کرم کیا ہے, وہ جاء بکم من البدوی, اور آپ کو دیہات کے علاقے سے نکال کر صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. فلسطین وہ زمانے اتنی بڑی آبادی نہیں تھی. اور تیسری چیز پھر نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی,
شیطان نے جو میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جو فساد ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کیا. اور دوسری چیز اب دیکھیے میں نے جو کہا بادشاہ دی، یہ جملہ سنیے قرآن مجید کا، آیت نمبر 101، ربی قد آتیتنی من الملک. اب بتائیے، ملک مجھے دیا، آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے خالق، انت ولی. نبی کس کو ولی کہہ رہا ہے؟ اللہ کو. اور میں، آپ، ہم دنیا والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم دنیا والوں کو اپنا ولی بنانے کے لیے. اور یہی قرآن میں مدینے میں اللہ فرمائے گا، اللہ ولی الذین آمنوا، اگر تم میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، میں تمہارا ولی ہوں. ہم کہہ رہے کہ نہیں چاہیے اب اللہ میاں آپ کی ولایت نہیں چاہیے، ہم کو تو دنیا کے ولی چاہیے، اللہ کو ولی بنانا نہیں چاہتے ہم. اس جملے پر غور کیجئے، آپ کو صحیح بات کا پتہ چلے گا. پھر نبی دعا کریں اللہ سے، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور میرا انجام صالحین کے ساتھ کر. اب یہاں سے بات قصہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، یہ باتیں آپ نہیں جانتے تھے، اب سنیا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو اب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب یوسف کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی اس وقت آپ موجود نہیں تھے، آپ کو کچھ نہیں معلوم. یہاں پہ اب لوگ مانے نہ مانے، ان سے صاف کہیے، ما تسلوہم علیہ من اجر، میں جو تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں دوزخ سے بچانے کے لیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی اس کا اجر نہیں چاہیے، بلکہ مجھے لا نرید منکم جزاء ولا شکر، شکریہ بھی نہیں چاہیے مجھے یہ پیغام پہنچانے کا حکم ہے. اور یہ پیغام کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے قیامت تک کے دن تک کہ یہ ایک نصیحت ہے، مجھے اس کے پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. اب لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے، انہیں بتا دیجئے کہ تم مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا عذاب تمہیں کبھی بھی یا کوئی بلا آ کے دبوچ لے یا قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے. اب تم مانو یا نہ مانو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک بات بتا دیجئے، کھل کہہ دیجئے آپ، ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ، دس از مائی وے، دس از مائی اونلی وے، ادعو اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. بار بار سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں. ہم لوگ صرف خدا کی ذات میں شریک نہیں کرتے، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں کہیں نہ کہیں شرک کر رہا ہے. شاید ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی، جتنا ہم احتیاط سے کام لیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمتیں ہوں گی. دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں دوزخ سے بچ جائیں گے. اور پھر مدینے میں اللہ ہم سے فرمائے گا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آتش دوزخ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے، جنت میں داخل ہوگا. جنت اور دوزخ برابر نہیں ہیں، جنتی ہی فہم الفائزون، وہی کامیاب ہے. تو بتا دیجئے یہ میرا راستہ ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں یہ اپنا راستہ پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں، ٹمک ٹویاں نہیں. میرے پاس اللہ کا حکم فرشتہ لے کر آتا ہے اور اس کی کتاب ہے. اس سے اب جو ٹھیک ہے فرشتہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں ماننا چاہ رہے، ارے جو کتاب ہے، میں جو تعلیمات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پہ غور تو کرو. اور یہ تعلیمات دنیا کے کسی گوشے میں کسی زمانے میں قیامت سے پہلے اپلائی کرو، وہی رزلٹ برآمد ہوں گے جو میرے زمانے میں ہوئے. وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ان پر وحی کی ہے. اب اگر یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ ان سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا. آخرت کا بہترین انجام اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں کے لیے ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
ان اگلی قوموں کے قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ حرکتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تم مت کرو۔ یہ قصے کہانیاں تفریح کے لیے نہیں سنا رہے ہم کہ بابا بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک کہانیاں، یہ کوئی پریوں کی کہانیاں اور قصے نہیں ہیں جسے تم ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ یہ تمہاری زندگی کے یہ برائیاں ایک ہی باپ کے بیٹوں میں جو برائیاں تھیں، اب تم تو مختلف باپوں کے محلوں میں، بستیوں میں، خاندانوں، قبیلوں میں بٹ گئے ہو۔ شیطان کیسے کیسے تمہارے دلوں میں حسد ڈالے گا، دنیا والے کیسے ورغلائیں گے، تم کو بہکائیں گے، تمہاری اندرونی خواہشات تمہیں کتنی دشمنی کی آخری سرحدوں تک لے جائیں گی۔ ان چیزوں پر قابو پانا اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یہی دین بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ بہت سمپل ہے، یہ ہے دین۔ اور ہم نے اردو والوں نے دین کیا سمجھا؟ کلمہ گو کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ صبح شام پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سے بھی زکوٰۃ جن پر ہے، حج جن پر فرض ہے وہی کرنا بقایا، اور روزے تو میں رہتا ہوں، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، 99% لوگ جاہلیت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے۔ ابھی دوہرا کے آ رہا ہوں، اللہ سے وعدہ کر کے کہ یہ کام کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور دکان پہ آیا، دفتر میں آیا، کاروبار میں آیا، گھر میں آیا، جھوٹ پہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی ہو رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے پورے گر آزمائے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کوتاہیوں پر قابو پانے کے لیے قرآن بار بار تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، سمجھنا، پھر جائزہ لینا کہ مجھ سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ چلیے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی، میرے بچے۔ یاد رکھیے، برائی کرنے والا کبھی آپ کو آ کے نہیں بتائے گا، نہ باپ بتائے گا میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے بیٹا، نہ اولاد بتائے گی، نہ بھائی بہن بتائے گا۔ ہر آدمی غلطیوں کو چھپانے ہی کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی دنیا والے اپنی غلطیوں کا اعتراف، کون چاہے گا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں، لوگوں کے نظروں میں چھوٹا ہو جاؤں؟ کوئی نہیں چاہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا نیک متقی ثابت کرے گا۔ میں آپ کے سامنے لاکھ نیک متقی اپنے حلیے سے، لباس سے، ٹوپی، جھبا، خبا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، گلے میں مالائیں ڈال کے لاکھ پیش کروں، دلوں کا حال تو اوپر والا جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے فرشتے جس رجسٹر میں ہمارا کارنامہ زندگی نوٹ کریں، وہاں ہمیں کیا لکھا گیا ہے؟ منافق ہیں ہم، فاسق ہیں ہم، 4 چیزیں ہیں تو ہم منافق ہیں، اور اللہ کے حکم کو جان کر نہیں ماننے تو پھر ہم فاسق ہیں، اور اگر مومن ہیں تو پھر الحمدللہ بڑی اچھی بات۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ فرما رہا ہے ان اگلے وقتوں کے قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ بناوٹ، قرآن کی باتیں بناوٹی نہیں ہیں، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن سے، تب کہیں جا کر اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔